अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा। इस वक्त पाकिस्तान में 12 बज चुके हैं दिन के, दोपहर के। और कहते हैं कि पाकिस्तान में जो भी सियासी किस्म का एक्शन होता है वो दिन के 12 बजे के बाद जो दूसरा पहर होता है दिन का, उसमें होता है। पुराने जमाने में जब पाकिस्तान का टेलीविजन बहुत मुमताज था, उसकी बड़ी अहमियत होती थी, तो कहते हैं कि दहशत गर्द भी 2009 से लेकर 2013-14 के दरमियान जो अपनी कार्रवाई और एक्शन करते थे वो 12 बजे के बाद करते थे, ताकि उनको बेहतर एक टेलीविजन कवरेज जो है उसके हवाले से मिल सके, वरना इससे पहले लोग देख नहीं रहे होते। तो 12 बजे के बाद एक्शन डेवलप होता है। लेकिन इससे पहले कि हम ये देखें कि रात के 12 बजे से अब 12 बजे तक क्या कुछ पका है और क्या पकाने की कोशिश की जा रही है, मैं एक अंग्रेजी का प्रोवर्ब जो है वो आपको सुनाना चाहता हूं। और वो प्रोवर्ब है, देयर इज मेनी अ स्लिप ट्विक्स द कप एंड द लिप। यानी लिप्स के और कप के दरमियान में भी बड़ा फासला है और बहुत कुछ हो सकता है। इस प्रोवर्ब का बैकग्राउंड क्या है? पहले तो बैकग्राउंड इसका ये है कि पुराने जमानों में रावलपिंडी कैंट में, रावलपिंडी सदर में से, आप में से वो जो लोग रावलपिंडी सदर से वाकिफ हैं, वहां एक बहुत मशहूर किताबों की दुकान होती थी प्री पार्टीशन एरा की, जिसका नाम था लंदन बुक कंपनी। वो अब किताब नहीं है, अब वो बिल्डिंग ही डिमोलिश हो गई है। वहां पे बाद में जूते बिकते हैं, आइसक्रीम बिकती है। जिस तरह से पाकिस्तान में और तब्दीली आई है, इर्तका हुआ है। लेकिन ये बहुत मशहूर किताबों की दुकान थी। और मैंने अपने स्कूल के जमाने में यहाँ से एक किताब खरीदी, जिसका उन्वान, बड़ी खूबसूरत किताब थी इंग्लिश की, द बुक ऑफ इंग्लिश प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स। लेकिन जहन में ही रखिए कि जो ये टर्म है प्रोवर्ब, ये हिब्रू बाइबल, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट भी कहते हैं, जो हिब्रू बाइबल है यहूदियों की, उसके अंदर एक किताब है जिसे बुक ऑफ प्रोवर्ब्स कहते हैं। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है ओल्ड सेइंग्स, विजडम की बातें, जो सेज अक्लमंद लोग जो बातें करते हैं, जो रवायात होती है डिफरेंट कल्चर्स और सिविलाइजेशन की, उसे प्रोवर्ब कहते हैं। और ये जो किताब थी, द बुक ऑफ इंग्लिश प्रोवर्ब्स, इसके अंदर मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब पढ़ा, जिसको मैंने भी आपको सुनाया है, देयर इज मेनी अ स्लिप ट्विक्स द कप एंड द लिप। और ये एक अफ्रीकन प्रोवर्ब था। और ये कहते हैं कि कोई अफ्रीकन चीफ जो है, जब लड़ाई होती है, वो गिरफ्तार होके आता है, जो दूसरा चीफ होता है उसके सामने खड़ा होता है, बड़े फातेहाना तरीके से उसको उसके सामने पाबंदे सलासल जंजीरों में पेश किया जाता है। और वो उस डिफाइंड चीफ को, जो छोटा चीफ होता है, उसको कहता है कि अब तुम पकड़े गए हो, अब तुम्हारी तकदीर और तुम्हारा मुकद्दर मेरे हाथ में है। मैं जो चाहूं तुम्हारे साथ कर सकता हूं। उसी वक्त उसके पास नई शराब आती है, कशीद होके किसी फॉर्म्स में से, और वो प्याला एक शराब का भर के उसने अपने हाथ में रखा होता है। कहता है, जिस तरह से अब ये शराब पीने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, इसी तरह से तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने से भी मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो वो जो दूसरा चीफ सामने खड़ा होता है, पाबंदे सलासल, वो जो ट्राइबल चीफ था, वो भी बड़ा एरोगेंट था। उसने आगे से जवाब में कहा, देर इज मेनी अ स्लिप ट्विक्स द कप एंड द लिप। यानी तुम्हारे लिप में और तुम्हारे कप के दरमियान में अभी बड़ा फासला है। कहते हैं कि जब उसने ये कहा, उसी वक्त सिपाही आए, उसने खबर दी कि एक बॉर्डर कुछ फासले के ऊपर एक अटैक हो गया है दूसरे किसी ट्राइब की तरफ से। तो ये जो चीफ था, जो मेन चीफ था, बिग चीफ था, उसने अपने शराब का प्याला वहीं रखा, सिपाहियों को कहा कि चलो, बड़ा वो गो गेटर था, एक्शन ओरिएंटेड था। वो वहां से निकला और वहां चला गया देखने के लिए कि कहाँ हमला हुआ है। वहां उसको कोई तीर लगा या क्या हुआ, उसकी वहां पे डेथ हो गई। और उस चीफ का जो उसने करना था, वो वहीं रह गया। सो देयर इज मेनी स्लिप ट्विक्स द कप एंड द लिप। अब इसको जरा जहन में रखें, और जो आज पाकिस्तान की इस वक्त पिछले 24 घंटे में या 12 घंटे में जो स्टेटमेंट सामने आई है, उसको देखें। जो दिन खत्म हुआ और जिसकी पूरी कार्रवाई हमारे सामने आई है, उसमें बिलावल जरदारी भुट्टो ने धाबे जी में, कराची के करीब, एक इंडस्ट्रियल जोन, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिसका ताल्लुक जो है वो सीपेक के साथ है पाकिस्तान में, उसका उन्होंने इनॉग्रेशन की। वैसे तो इसकी इनफॉर्मल इनॉग्रेशन बहुत दफा हो चुकी है, मैं इसके ऊपर स्पेशल एडिशंस भी निकाल चुका हूं। और हम 5 साल से सुन रहे हैं कि धाबे जी चल पड़ा, चल पड़ा, चल पड़ा। बहरहाल बिलावल जरदारी भुट्टो ने गुज़िश्ता एक दिन पहले उसको चलाने की कोशिश की। और साथ ही उन्होंने दो चीजें कही। उनके साथ मुराद अली शाह साहब भी थे, सिंध के चीफ मिनिस्टर। तो बिलावल जरदारी ने कहा कि वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत जल्द एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगा। यानी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो यूरोप में और बरतानिया में कहीं 18वीं 19वीं सदी में आया था, वो अब पाकिस्तान में उसको आते हुए देख रहे हैं। और साथ ही उन्होंने इस अज़म का मुजाहरा किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस जो है, वो गुज़िश्ता 5 बरस में इतनी जबरदस्त और इतनी शानदार रही है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो स्वीप कर सकती है इलेक्शंस को। और वो फेडरल गवर्नमेंट की भी और प्रोविंशियल, सिंध की प्रोविंशियल हुकूमत भी बनाएगी और फेडरल गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी बनाएगी। और उनके साथ ही मुराद अली शाह साहब ने रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए, जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि उनको लग रहा है कि अब बिलावल जरदारी भुट्टो जो हैं,
وہ 2023 میں بہت جلد پاکستان کے پرائم منسٹر بن جائیں گے آن دی اسٹرینتھ آف پرفارمنس آف پاکستان پیپلز پارٹی. ذہن میں یاد رہے کہ بلاول زرداری بھٹو چند دن یہاں رہ کر ابھی واپس آئے ہوئے تھے. جب جاپان سے واپس آئے اس کے بعد امریکہ پہنچے ہوئے تھے, خاموشی سے واشنگٹن اور نیو یارک میں میٹنگز کر کے واپس گئے ہیں, اور ابھی وہ بات ہو رہی ہے کہ شاید وہ پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ بن جائے. اچھا, اب ذہن میں یہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا آج سے بہت مہینے پہلے کی, جب اپریل 2022 میں 9 اپریل کو فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت گرائی گئی, تو اس وقت بات یہ تھی کہ آصف علی زرداری یہ سوچتے ہیں کہ بلاول 2028 میں پاکستان کے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. پھر ایسا ایسا بات بدلنے لگ گئی اور مشہور یہ ہو گیا کہ اب آصف علی زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کی صحت اچھی نہیں ہے, ان کو اپنی عمر کا زندگی کچھ پتہ نہیں ہے, اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے چاہتے ہیں کہ بلاول زرداری جو ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن جائیں. یعنی ان ادر ورڈز ان دی بدنصیب ریپبلک آف پاکستان, پاکستان کے لوگ کیا سوچتے ہیں وہ تو خیر میٹر کرتا ہی نہیں ہے, لیکن چونکہ زرداری صاحب کی صحت اچھی نہیں ہے, اگر ان کی صحت اچھی ہوتی تو پھر بلاول کو 2028 میں پرائم منسٹر بنایا جاتا. چونکہ زرداری صاحب سمجھتے ہیں ان کی صحت اچھی نہیں ہے, ان کی زندگی کا پتہ نہیں ہے, اس لیے 2023 میں بلاول جو ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں. لیکن یہیں ذرا رکیے, دیر از مینی اے سلپ ٹوکس دا کپ اینڈ دا لپ. دوسری, اگر دھابے جی میں یہ ہو رہی تھی بات کہ بلاول پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں, تو دوسری طرف لاہور کے ماڈل ٹاؤن کے اندر جہاں شہباز شریف صاحب پہنچے ہوئے تھے 1-2 دن کے دورے پر, اور وہاں آصف علی زرداری صاحب پہنچے ہیں پنجاب کے اور لاہور کے 4 دن کے دورے پہ, ان دونوں کی ایک ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد کہا جاتا ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے ایک ڈنر کیا. اچھا, اب یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ دونوں کو ڈنر ہضم نہیں ہوتا, یہ میں آپ کو بالکل مصدقہ بتا رہا ہوں. نہ آصف علی زرداری صاحب کھانا ڈائجسٹ کر سکتے ہیں, نہ شہباز شریف صاحب کھانا ڈائجسٹ کر سکتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو 2005 میں بھی جب ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں رہتے تھے تو اتنی بڑے بڑے سائز کی ان کے پاس گیوسکون کی بوتلیں ہوا کرتی تھیں اینٹیسر ٹائپ, حالانکہ باقی ہم نے جنرلی ہسپتال میں اس سائز کی دیکھی ہیں چھوٹی چھوٹی, لیکن شہباز شریف صاحب کے پاس اتنی بڑی بڑی گیوسکون کی بوتلیں ہوتی تھیں, تو کچھ ان کو ہضم وغیرہ نہیں ہوتا. بہرحال دونوں ہی کے بارے میں ہے کہ ہضم نہیں ہوتا, انہیں کچھ ڈائجسٹ نہیں کر سکتے, تھوڑا تھوڑا سا کھاتے ہیں جیسے چوہے کھاتے ہیں, تھوڑا تھوڑا سا نبل کر کے. تو بہرحال انہوں نے ایک ڈنر کیا, اور ڈنر کے بعد دونوں نے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے وہاں پر فیصلہ سازی کرنے کی کوشش کی اور فیصلے کرنے کی کوشش کی بڑے بڑے. اور جو 2-3 بڑی بڑی باتیں انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کس قسم کا ہوگا, اور اس میں سے جو بات نکلی ہے, جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ بات گردش کر رہی ہے, کہ یہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر ٹیکنوکریٹس نہیں ہونے چاہیے. اور کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ اس لیے کہ ان کو یہ دھڑکا اور خدشہ لگا ہوا ہے ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی پاکستانی نیشن اسٹیٹ, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ زور لگا کے اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر ٹیکنوکریٹس ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ ان ٹیکنوکریٹس کی مدد سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو پرولونگ کر سکتی ہے. ہائے, بہت ہی ان کو فکر ہے پاکستان کی. لیکن ساتھ ہی ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو پایا کہ اسمبلیاں اپنی مدت ختم کریں گی 12 اگست تک, یا اس سے 1-2-3-4 دن پہلے ان کو ڈیزالو کر دیا جائے گا. فرق یہ ہے کہ اگر اسمبلیاں اپنی مدت سے پہلے یعنی 12 اگست سے پہلے ڈیزالو ہوتی ہیں 8 اگست کو, تو پھر آپ کو 90 دن ملتے ہیں عام انتخابات کروانے کے لیے, ورنہ آپ کو 60 دن ملتے ہیں. اپیرنٹلی جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ 60 دن کے اندر اندر انتخابات ہوں, یعنی اگر 12 اگست کو اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو 12 اکتوبر سے پہلے انتخابات کرانے ہوں گے. اب بھلا آپ سوچتے ہو اس کی کیا وجہ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو کیا پاکستان سے بہت زیادہ محبت ہے؟ ہرگز نہیں. اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان سے محبت ہے یا نہیں وہ ہمیں نہیں پتا, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اپنی زبان دی ہوئی ہے امریکہ کو واشنگٹن میں, اور پاکستان کی ایمبیسی بہت سے سینیٹرز کانگریس مین کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو 12 یہ بتا چکی ہے کہ 8 اکتوبر کے آگے پیچھے پاکستان کے اندر عام انتخابات ہوں گے. آج سے بہت مہینے پہلے امریکہ کے سفیر نے بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میٹنگ میں ٹاپ آفیشلز کو یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر سکے گا اگر آپ الیکشن اس سال نہیں کروائیں گے. اس کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ ایک طرح سے گارنٹیز دے چکی ہوئی ہے, ڈیٹ دے چکی ہے, اور یہ مجھے پتا ہے کہ ایمبیسی نے خاصے جگہوں پہ یہ کہا ہے کہ 8 اکتوبر کے آگے پیچھے پاکستان میں انتخابات ہو جائیں گے. پی ایم ایل این اور پی 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 کا تو دل یہ چاہتا ہے کہ انتخابات 60 دن میں نہ ہوں بلکہ 90 دن میں ہوں, تاکہ ان کو ڈیک کی سیٹنگ کے لیے زیادہ مدد مل جائے. اور ایک ان کا جو بہت بڑا چیلنج ہے وہ ہے عمران خان, کہ عمران خان کا انہوں نے کیا کرنا ہے. ابھی تک عمران خان کا کوئی ڈیسائزو حل نہیں نکل پایا. عمران خان کی کوئی خاص قسم کی جو تھا کہ ایک افیکٹو قسم کی گرفتاری ہو سکے جس کو مارکیٹ اور سیل کیا جا سکے, وہ نہیں ہو سکی. آپ نے دیکھا کہ تقریباً آلموسٹ 200 کے قریب ڈفرنٹ کیسز جو ہیں وہ عمران خان کے اوپر رجسٹر کیے گئے ہیں. سو ہر قسم کی چیز جو ہے
وہ ٹرائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں آپ نے پتہ دیکھا کہ قتل کا ایک نیا مقدمہ بھی کھولا گیا تھا. لیکن اس وقت تمام تر زور جو ہے وہ نیب کے حوالے سے ہے، توشہ خانے کے حوالے سے ہے، اور یہ ہے کہ عمران خان کو کسی طرح سے آپ نے انکمیونیکاڈا کرنا ہے الیکشن سے پہلے. اور اس میں ان دونوں پارٹیز کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپٹمبر میں چیف جسٹس بنیں گے تو شاید وہ رائٹ سٹیج ہوگی، بیکاز ان کو دھڑکا یہ لگا ہوا ہے کہ ویسے تو عمر عطا بندیال صاحب کوئی بہت سخت ڈیسائزو یا اسرٹیو چیف جسٹس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ذہنوں میں ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں ہمیں ریلیف نہیں دیں گے، اور بالفرض اگر عمران خان کی ہم گرفتاری ڈالتے ہیں اور عمران خان کے وکلا جو ہیں وہ سپریم کورٹ تک پہنچتے ہیں تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ گرفتاری کا پورا عمل جو ہے وہ انفرکٹوس ہو جائے، ناکام ہو جائے. اور ویسے اور دوسری طرف عمر عطا بندیال صاحب کی صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں وہ یا تو پاکستان کی معیشت کے اوپر بات کرتے ہوئے پائے گئے، اور حال ہی میں ایک دن پہلے وہ پاکستان کی پاپولیشن پلاننگ کے اوپر ایک سیمینار کروا رہے تھے سپریم کورٹ کے آڈیٹوریم میں. مگر اس کے باوجود اس کے کہ ان کو ہم بہت سے لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ وہ اسرٹیو نہیں تھے، کمزور چیف جسٹس تھے، یہ دونوں جو ہیں وہ عمر عطا بندیال سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے بارے میں جو بھی ڈیسائزو فیصلہ کرنا ہے وہ ہمیں جا کے کہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے تھرو کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ٹائم چاہیے، بیکاز اگر الیکشن جو ہے وہ 8 اکتوبر کو ہونے ہیں تو پھر ان کے پاس عمران خان کا حل نکالنے کا بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے. اور میں نہیں سمجھ رہا کہ عمران خان کی گرفتاری کوئی بہت جلدی اگلے چند دنوں میں ہونے والی ہے، بیکاز یہی دھڑکا ان کو لگا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کیا کرے گی اور عمران خان کے وکلا جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جا کے کیا کریں گے. سو الیکشن کی ڈیٹ کی کنفیوژن تو ہے ہی، لیکن ایک نئی چیز جو ڈیولپ ہوئی ہے ان کے درمیان جو بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو اور استحکام پاکستان پارٹی کو یہ توقع تھی کہ جوائنٹ کینڈیڈیٹس پنجاب میں کھڑے کیے جا سکتے ہیں. لیکن اب پی ایم ایل این نے واضح کر دیا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت ہی کیٹیگوریکلی طور پہ پریس سے بات کرتے ہوئے بات کلیئر کر دی ہے کہ پی ایم ایل این اپنے نشان میں سیپریٹ پلیٹ فارم سے اپنی پارٹی کی حیثیت سے پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرے گی. اور بات ہے کہ 2018 کا جو انتخابات ہوا تھا اس میں بھی پی ایم ایل این نے ہر جگہ کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کیے تھے اور سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ 2018 کے انتخابات میں عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے کھڑے کیے تھے. اور پی ایم ایل این جو اس وقت بڑی لیڈنگ پارٹی تھی، حکمران جماعت تھی 2013 اور 2018 کے درمیان، اس نے پی ٹی آئی کے مقابلے میں نسبتاً خاصے کم کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ پاکستان میں کھڑے کیے تھے. تاہم رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ ضرور اس کی وضاحت کی کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، ان دا سینس کہ مطلب ہمارا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا ہوگا، اس کا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا ہوگا. یہ صورتحال ایک ایسی صورتحال ہے جس سے پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ خوش نہیں ہے، اور انہوں نے بڑی سخت بیہائنڈ دا سینس قسم کی اسٹیٹمنٹس بھی دی. استحکام پاکستان پارٹی کہاں فٹ ہوتی ہے یہ خیر اٹس بیونڈ مائی انڈرسٹینڈنگ اسٹیج پہ، لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب نے جو پیٹرن ان چیف ہیں، یہ پیٹرن ان چیف کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ پارٹی کے چیئرمین کیوں نہیں ہے، پریزیڈنٹ کیوں نہیں ہے، سی او کیوں نہیں ہے، بلکہ پیٹرن ان چیف ہیں. اور انہوں نے بہت مہربانی کی ہے شہباز شریف صاحب کی ریکویسٹ پہ، انہوں نے ایک بہت ہی اپنے جو ایکسپیرینس قسم کے بہت ہی تجربہ کار بہت ہی سینئر لیڈر جو ہیں، انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، میں ان کو جب تک اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوتی میں ان کو آپ کی کیبنٹ کا حصہ رہنے دیتا ہوں تاکہ کیبنٹ میں کوئی کمی، کوئی ڈیفیسٹ، کوئی شگاف، کوئی کمزوری نہ پیدا ہو جائے. اب یہ اتنا سینئر لیڈر جو استحکام پاکستان پارٹی نے شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ کو دیا ہوا ہے، یہ ہے کون ہے؟ اس کا نام ہے اون چودھری. تب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان بد نصیب ریپبلک آف پاکستان جو ہے حالات کس قسم کے ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ مولانا اسد صاحب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے یہ ہنٹ کروا دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پاکستان کے اگلے صدر ہوں گے، صدر پاکستان ہوں گے. یہ بڑی دلی خواہش ہے مولانا کی میں کچھ نہ کچھ بن جاؤں، اس قسم کی چیز میں کچھ عورتوں کا ہو نہیں رہا. لیکن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی جو ہیں، ان کا ٹینیور تو ختم تو ہو جائے گا اگست میں، لیکن ان کے کیا وہ ریٹائر ہو جائیں گے؟ کیا ان کا آفس ختم ہو جائے گا؟ یا جب اس سے پہلے ایک نیکسٹ ظاہر ہے جب تک کیا وہ کنٹینیو کریں گے؟ مجھے کوئی پروسیس کا سمجھ نہیں آ رہا. اس کے بارے میں ایک سے زیادہ اوپینین پائی جاتی ہے، یعنی کس طرح سے فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے فضل الرحمان توقع کر رہے ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بن جائیں گے، کس سٹیج کے اوپر بن جائیں گے. ذہن میں ایک چیز ضرور رکھیے کہ جب 2009-10 کے اندر وکی لیکس آ گئے تھے تھینکس ٹو جولین اسانج، تو اس میں امریکن ایمبیسڈر، دین امریکن ایمبیسڈر این پیٹرسن کے ڈفرنٹ ڈسپیچز اور نوٹس جو ہیں جو وہ ڈسپیچ کرتی تھیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، میمو بھیجتی تھیں اپنے، وہ لیک ہوئے تھے. اور ایک میمو میں یہ تھا
کہ مولانا فضل الرحمان نے این پیٹرسن سے ملاقات کی اور این پیٹرسن سے کہا کہ اس وقت امریکہ کے بہت سے ایشوز چل رہے تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وار آن ٹیرر، طالبان، بلا 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 اینڈ آل دیٹ. اور تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اگر مجھے آپ پرائم منسٹر بنا دیں تو میں امریکہ کے تمام مسائل، پاکستان میں جتنی بھی امریکہ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ میں پوری کر دوں گا. یہ اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں گے گوگل میں تو ابھی بھی آپ کو یہ وکی لیکس کا یہ نوٹ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا. یہاں اگر یہ ساری خبر ہے تو پنجاب کے حسین کی یہ خبر ہے تو پرویز خٹک صاحب نے فائنلی فیصلہ کیا کہ میں اپنی پارٹی خود سے بناؤں گا. اب آپ کو پتا ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کو انسیریمونیسلی ان کی جو بیسک ممبرشپ ہے وہ ختم کر دی گئی. 21 جون کو ان کو عمر ایوب جو ہیں انہوں نے ایک نوٹس دیا، شو کوز نوٹس دیا. ان کو کہا کہ آپ ایکسپلین کریں کہ آپ کے بارے میں یہ خبر اور الزام ہے کہ آپ تحریک انصاف کے لوگوں کو، ایم پیز، ایم این ایز جو ہیں ان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک نئی پارٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پرویز خٹک صاحب نے اس شو کوز نوٹس کا جواب نہیں دیا. اس پہ بہت زیادہ بحث ہو چکی ہے. صابر شاکر صاحب نے اس کے بہت اچھی ڈیٹیل جو ہے وہ اپنے وی لاگ کے اندر دی ہے، اخبارات میں بھی یہ چیز جو ہے وہ چھپ چکی ہے. لیکن اب پرویز خٹک صاحب نے مایوس ہو کے، پارٹی تو وہ بنا ہی رہے تھے، بات ایکسپوز ان کی ہو گئی، یہ بنانا چاہ رہے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ صابر شاکر صاحب کے اس پہ اکاؤنٹ پہ جائیں تو عمران خان صاحب کو بالکل نہیں پتا تھا، لیکن وہ خیبر پختونخوا میں لوگوں کو مسلسل یہ بتا رہے تھے کہ ان کو عمران خان صاحب نے ایک مینڈیٹ دیا ہوا ہے، ایک رائٹ دیا ہے اور ایک خفیہ ڈیل ہے ان کی اور عمران خان کے درمیان، جس میں وہ تحریک انصاف کے اندر سے ایک اور فارورڈ بلاک بنائیں گے جو الیکشن میں حصہ لے گا، اور بعد میں یہ لوگ آ کے عمران خان کے ساتھ مل جائیں گے. اور یہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کو یہ بات پتہ چل گئی اور عمران خان صاحب کالڈ دی بلف. اور اس کے بعد جو پرویز خٹک صاحب ہیں ان کی بیسک ممبرشپ جو ہے وہ ختم ہو گئی. لیکن پرویز خٹک صاحب نے اپنی پارٹی جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. خدا بہتر جانتا ہے کہ ان کی پارٹی کتنی کامیاب ہوگی. یہ اور بات ہے کہ وہ ایک کامیاب چیف منسٹر جو ہے وہ ضرور رہے ہیں. جاتے جاتے آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ 4 لوگ، مجھے خود عمران خان صاحب نے بتایا تھا پشاور میں جب عمران خان صاحب فرسٹ لانگ مارچ کی ناکامی جو ہے اس کے بعد وہاں پر تھے چیف منسٹر کی ریزیڈنس کے اندر، محمود خان کا جو انیکسی ریزیڈنس تھی. تو میں نے ان سے ایک الگ ٹائم مانگا تھا کچھ چیزیں پوچھنے کے لیے. تو اس میں سے پہلا جو سوال میں نے ان سے پوچھا، جس کا مجھے بہت ہی غصہ تھا، وہ میں نے پوچھا کہ آپ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کیوں دی تھی؟ تو عمران خان صاحب نے بہت بری سی شکل ایک بنائی، جس سے وہ کبھی کبھی بناتے ہیں، ان کو ناپسند کہنے لگے کہ 4 لوگوں نے مجھے میرا مائنڈ بنایا، مجھے کنونس کیا. میں نے کہا وہ 4 لوگ کون تھے؟ کیونکہ بہت لوگوں میں تھا کہ فواد چودھری بھی تھے، فواد چودھری کا بھی لوگ نام لیتے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی نام لیتے تھے. لیکن عمران خان صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ 4 لوگ جو تھے اس میں ایک پرویز خٹک تھے، ایک جہانگیر خان ترین تھے، ایک جنرل فیض تھے اور ایک جنرل غفور تھے. تو ابھی سچویشن آپ کو جو ہے بہت کلیئر ہو جاتی ہے. اب جب ڈیولپمنٹس فردر ہوں گی، ہاں ایک آپ کو بتا جاؤں کہ یہ سارے سرکمسٹانسز میں ذہن میں رکھیں کہ اب سے چند گھنٹے کے بعد جب امریکہ میں ایسٹ کوسٹ میں دن کا 1 بجے گا اور پاکستان میں رات کے 10 بجیں گے، بیکاز پاکستان از 9 hours ahead of ایسٹ کوسٹ، تو عمران خان صاحب جیرمی میکلیلن جو ایک بڑے پرومیننٹ امریکن کمیڈین ہیں، پاکستان بھی جا چکے ہیں، پاکستان میں بڑا انٹرسٹ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ٹویٹر اسپیس جو ہے اس میں عمران خان پارٹیسپیٹ کریں گے اور میں بھی تھوڑی دیر کے لیے اس پہ پارٹیسپیٹ کروں گا، کوئی آدھے گھنٹے کے لیے. تو لوکنگ فارورڈ ٹو ٹاک مور اباؤٹ دیٹ. تھینک یو.